अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट की, जहां पे हैंडशेक कंट्रोवर्सी अभी तक जारी है। और अब से कुछ देर पहले तक ये खबरें थीं कि पाकिस्तान अभी भी ये फैसला कर रहा है कि क्या उसने मजीद एशिया कप के अंदर खेलना है या नहीं खेलना। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो ना हो सकी, पाकिस्तानी टीम की जानिब से उसे मनसूख कर दिया गया। लेकिन अब से कुछ देर पहले ये खबर आई है कि पाकिस्तानी टीम अब प्रैक्टिस सेशन के लिए अलबत्ता स्टेडियम का रुख कर रही है और वहां पे प्रैक्टिस सेशन जरूर होगा। हमारी चंद सोर्सेज से आज इस्लामाबाद में गुफ्तगू हुई, जहां पे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी वहां पे पहुंचे हुए हैं और हुकूमत से गुफ्तगू शुनीद जारी है। और हुकूमत से यह फैसला करने का कहा गया है कि क्या पाकिस्तान को मजीद एशिया कप में खेलना चाहिए या नहीं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने आईसीसी में जो मैच रेफरी थे एंडी पाइक्राफ्ट, उनके खिलाफ जो दरख्वास्त दी थी वो दरख्वास्त रद्द कर दी गई उन्हें तब्दील करने के हवाले से। और एंडी पाइक्राफ्ट ही मजीद अपनी खिदमात जो है वो अंजाम देते रहेंगे। पाकिस्तान के इस एतराज़ को रद्द कर दिया गया था और इसकी वजह यह बताई जाती है कि आईसीसी के अंदर जो है इस वक्त इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और जय शाह जो कि अमित शाह के साहबजादे हैं, वो इस वक्त आईसीसी के मामलों को हैंडल कर रहे हैं। तो उनकी जानिब से इस मैच रेफरी को पूरी तरह सपोर्ट है, पाकिस्तान की दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया। और इस वक्त पाकिस्तान अब ये सोच रहा है कि क्या एशिया कप के मजीद मैचेस खेलने हैं या नहीं खेलने। लेकिन हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर कि पाकिस्तान शायद अंडर प्रोटेस्ट ये मजीद अपने मैचेस जरूर खेलेगा। हो सकता है कि काली पट्टियां बांध ली जाएं, लेकिन पाकिस्तान फिलहाल बाइकआउट करने का फैसला नहीं कर रहा और शायद ये इसी तरह ही मामला जो है वो कंटिन्यू करेगा। इस पे मजीद बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स तज्जिया का डॉक्टर नुमान नियाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान अल्टीमेटली फिलहाल यही खबरें आ रही हैं, प्रैक्टिस सेशन के लिए भी जो है पाकिस्तानी टीम होटल से रवाना हो चुकी है, तो लग यही रहा है कि कल के मैच में पाकिस्तान शिरकत कर रहा है। एक चीज अभी आपने बोली कि शायद काली पट्टियां बांध के, उसके लिए भी आईसीसी की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2.4 क्लॉज जो है वो अप्लाई हो जाता है। तो जो भी चीज है इस तरह की प्रोटेस्ट, वो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। आपने बहुत सही बोला अपने इंट्रो में कि जो आईसीसी है वो, अब मैं तो उसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहता हूँ, जब से जय शाह आए हैं। और एक और अनफॉर्चुनेट चीज हो गई कि जो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जो वीटो पावर वाले मेंबर्स होते थे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन लोगों ने भी कंसीड कर दिया है अंडर द बर्डन ऑफ दिस इकोनॉमिक जायंट जो कि इंडिया बन चुका है। और अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट रियलाइजिंग कि वो पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तान का नैरेटिव तो जो भी उन्होंने करना है, एट द एंड ऑफ द डे दे आर हर्टिंग इंटरनेशनल गेम। और ये बाद में इट्स गोइंग टू बी रादर टेरेबल वर्ल्ड ओवर। ये सिर्फ इधर तक महदूद नहीं रह जाएगा। एक चीज ये है। दूसरा, मुझे एक और चीज पे तशनगी है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस वक्त प्रोटेस्ट अपनी भेजी ये जो एंडी पाइक्रॉफ्ट के अगेंस्ट आईसीसी मैच रेफरी, क्या उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया हुआ था विद रेलेवेंट क्लॉजेस? क्योंकि हैंडशेक वाला तो आपको ऑन द फेस ऑफ इट बुरा लगेगा, सोशली बुरा लगेगा। स्पिरिट ऑफ द गेम 2.2 क्लॉज में वो आ सकता है कि आपने डिमीन करने की कोशिश की, लेकिन वो मैंडेटेड नहीं है। वो आईसीसी की किसी कोड में हैंडशेक मेंशन नहीं है, तो उसमें आप उसको नहीं कुछ कह सकते जो कि मैच रेफरी था। लेकिन जो सूर्य कुमार ने पोस्ट मैच इंटरव्यू दिया और उसके बाद जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस की, और जिस किस्म का पोलिटिसाइज किया, और जो नैरेटिव, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये तो वो क्रिकेट है जहाँ पे रेसिज्म की वजह से साउथ अफ्रीका को आपने बाहर कर दिया था, बैन कर दिया था। तो ये तो दो चीजें हैं कि ये अनफॉर्चुनेट है, इंडिया का हेगेमोनिक प्रेजेंस है, डिस्टेस्ट है, बहुत ही ज्यादा डिमीन किया उन्होंने नॉट ओनली पाकिस्तान बट द गेम ऑफ क्रिकेट एंड स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। और अभी एक चीज आपने मुझे बोली कि हम शायद खेलेंगे, ये बहुत अक्लमंदी करेंगे कि आप अंडर प्रोटेस्ट खेलें। और उसका रीजन ये है ये मैं कि जो डॉक्टर साहब, ये मैं, आप जाहिर बात है वो आपका हमारा जो एक शोबा है आपका स्पोर्ट्स का है, हमारा पॉलिटिकल साइड के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद के अंदर जो सीनियर कैबिनेट मेंबर्स हैं, मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने ये लेटेस्ट अभी इस रिकॉर्डिंग से चंद मिनट पहले की जो आखिरी गुफ्तगू है वो मुझे बताई गई है कि वहां पे मेजॉरिटी राय यही है कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए बट अंडर प्रोटेस्ट खेलना चाहिए। आपने जो बात की ना, ये बेस्ट सोल्यूशन बनता है। और उसका रीजन ये है कि आईसीसी का एक आर्टिकल है 2.10 ए, जो कि कहता है सीरियस पेनल्टीज एंड सैंक्शंस। और अगर पाकिस्तान ये यहाँ से विड्रॉ करे और मैचेस ना खेले,
تو جو کولیٹرل فائنینشیل انفلیکشن آئے گی وہ 12 سے 16 ملین ڈالر کی آئے گی. اس کے بعد سیریس بریچ کنسیڈر کیا جائے گا, اور جس طرح اس وقت آئی سی سی باعث ہوا ہے وہ اس کلوز کو لے کے آپ کو سسپینشن کر سکتا ہے فرام فیوچر ٹورنامنٹس, آپ کو سسپینڈ کر سکتا ہے آپ کی ممبرشپ کو ٹیمپرری, اور آپ کو جو ہے نا وہ ریڈکشن آف دا آئی سی سی شیئر جو وہ دیتے ہیں وہ کر سکتا ہے. سو آئی تھنک کہ اس وقت آپ کو بیک ٹریک بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ نے اسٹینڈس لے لیا تو پروٹیسٹ میں آپ کو جا کے کرنا چاہیے. اور شاید آپ کو ایک اور آدھی چیز بھی کرنی چاہیے کہ آپ کا جو چیئرمین ہے آپ کے, ہی شوڈ فلائی ٹو دبئی اور ہی شوڈ ہولڈ اے پریس کانفرنس, کیونکہ پریسیڈنٹ بن چکا ہے کہ جو انہوں نے پولیٹیسائز کیا ہے تو یو کین کاؤنٹر ریئیکٹ. اچھا, ویسے ڈاکٹر صاحب ایک میں سوشل میڈیا کے اوپر ہی میں یہ بات بھی سن رہا تھا کہ وہاں پہ نیشنل اینتھمز بھی جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں, تو اگر کل کو پاکستان اور بھارت کا میچ ہوتا ہے, لاسٹ ٹائم جو میچ ہوا تھا اس میں تو پاکستان کا نیشنل اینتھم پہلے پڑھا گیا تھا, بھارت کا نیشنل اینتھم بعد میں پڑھا گیا تھا, پاکستان اس کا بھی بائیکاٹ کر سکتا ہے اگر ظاہری بات ہے اپنے سائن آف پروٹیسٹ ہی دکھانے ہیں؟ یس ایبسلیوٹلی, آپ اس طرح کی ایجوکیٹڈ روڈائٹ قسم کی چیزیں کریں, پروٹیسٹ کو لانچ کریں. اور ایک اور کام اب آپ کو شروع کرنا پڑے گا, آپ کو یہ جو ریسٹ آف دا ورلڈ ہے نا جو پولرائز ہوئی ہے, انگلینڈ, آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ, ان بورڈز کو اب آپ کو اپنے ڈپلومیٹک لیول پہ بات کرنی پڑے گی, کرکٹ بورڈ کو, پی سی بی کو, اور ان کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ یار انڈیا فائنینشیل جائنٹ ہے, ہم مانتے ہیں, انڈیا کرکٹنگ جائنٹ ہے, یہ بھی ہم مانتے ہیں, لیکن انڈیا کرکٹ کا اونر نہیں ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا, اور ہم سارے فل ممبرز ہیں. اور جو آئی سی سی ہے نا منصور, یہ فیفا نہیں ہے, گورننگ باڈی نہیں ہے, یہ لیجسلیٹو باڈی ہے, اور یہ فل ممبر کے ووٹس پہ چلتی ہے. انڈیا کے جتنا مرضی باہر ہو, لیکن اس وقت پاکستان اور جب ووٹ کی بات آئے گی تو پاکستان, انڈیا, سری لنکا, افغانستان, یہ سب برابر ہیں when it comes to the full membership. تو آپ کو اب یہ چیز کرنی پڑے گی, ورنہ یہ کرکٹ واقعی ڈسپیوٹ میں چلی جائے گی جو انڈیا نے یہ ٹرینڈ شروع کر دیا. ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے. ناظرین, کرکٹ ایکسپرٹ ڈاکٹر نعمان نیاز کی گفتگو آپ نے سنی. کرکٹ کے میدان میں کیا کچھ ہو رہا ہے, امید تو یہی ہے کہ کل پاکستان اپنا میچ فی الحال کھیلنے جا رہا ہے, اور سیاست کے میدان میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب بات کریں گے اڈیالہ جیل کی, جہاں آج تحریک انصاف کے پیٹرن ان چیف عمران خان سے ملاقات کے لیے عمران خان کی بہنیں اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور پہنچے, مگر گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد کسی کو بھی ملاقات کی اجازت نہ ملی. دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ 3 ماہ سے اڈیالہ جیل عمران خان سے ملاقات کے لیے نہ جانے والے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور آج مسلسل دوسرے دن اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے. معلوم نہیں کہ عمران خان سے علی امین گنڈاپور کی ملاقات ان کی خواہش تھی یا پھر سیاسی ضرورت, کیونکہ نہ تو ان کا نام جیل انتظامیہ کے پاس جمع کرائی گئی لسٹ میں شامل تھا اور نہ ان کے پاس کوئی عدالتی اجازت نامہ تھا. اس کے باوجود وہ ملاقات کی کوششوں کے لیے جیل ضرور پہنچے. اب سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور عمران خان سے ملاقات کر کے صوبائی امور پر رہنمائی لینے آئے تھے یا پھر وہ سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید کے دباؤ کا شکار تھے. بہرحال یہ واضح ہے کہ اڈیالہ جیل اب صرف ایک قید خانہ نہیں بلکہ تحریک انصاف کی اندرونی سیاست کا پاور سینٹر بنتا جا رہا ہے, جہاں کوئی عمران خان سے ملاقات کے لیے پہنچے یا نہ پہنچے, دونوں صورتوں میں وہ خبر کا حصہ بن جاتا ہے. کیا اڈیالہ جیل پہنچنے کے بعد علی امین گنڈاپور پر ہونے والی تنقید پر کوئی فرق پڑے گا, اور کیا علی امین گنڈاپور اور علیمہ خان کا ایک ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنا پارٹی میں اندرونی اختلافات کو ختم کرنے کا باعث بنے گا؟ اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اور رہنما اظہر صدیق صاحب, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی صاحب. دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اظہر صاحب, یہ گنڈاپور صاحب کا نام بھی لسٹ میں شامل نہیں اور وہ اس کے باوجود بار بار اڈیالہ جیل جا رہے ہیں, کیا تنقید کا پریشر ہے سوشل میڈیا کی جس کی وجہ سے وہاں پہ حاضری لگ رہی ہے؟ بہت شکریہ اپنا منصور بھائی. یہ سبجیکٹ ہے میرا اپنا, پریزن ایکٹ, پریزن رولز, یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹ, آئی سی سی پی آر, نیلسن مینڈیلا رولز اور کارو ڈیکلریشن. میں ایک تو سیاسی گفتگو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ سیاسی میں مان لیں کوئی لڑائی ہے, کوئی جھگڑا ہے, کوئی سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو لانے کے لیے لانا چاہتا ہے, یا یہ ساری باتیں میں فار دا سیک آف آرگومنٹ میں مان بھی لوں اس بات کو. ٹھیک, کوشچن بڑا واضح ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی. ٹھیک, اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے, یہ حکومت وقت کے لیے بڑا چیلنج ہے. یعنی باتیں آ رہی ہیں, علیمہ بہن نام لیتی ہیں کہ کون کنٹرول کر رہا ہے, پھر عدالتی احکامات اتنے ہیں. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے میرا جتنی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں صرف 2 یا 3 ملاقاتیں ایسی ہیں جو عدالتی حکم کے بغیر ہوئی ہیں, ورنہ عدالتی حکم تھا وہ بھی نہیں مانا جاتا تھا. ٹھیک,
یعنی آپ کو یہ مجھے یاد آ گیا نواز شریف کا دور. نواز شریف جیل میں تھے تو نا 26 ملاقاتیں روزانہ ہوا کرتی تھی. اور یہ نہیں ہمارے جرنلسٹ سینئر صحافی بہت سے سیاسی لیڈرشپ سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں, بلکہ تصویریں لیک ہوئی تھیں, یہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں, وہ سارا کچھ ہم دیکھتے رہے. عمران خان نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا, نہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کام کیا. یہ اب حکومت جو ہے نا, آپ جو مرضی کہہ لیں, ہم نہیں کر رہے, ہم اجازتیں دے رہے ہیں, واٹ ایور اٹ از. میں آج آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. میں نے ایک پٹیشن فائل کی, 2 پٹیشن بیسیکلی فائل کی. وہ یہ تھیں کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو ان بین الاقوامی قوانین کے تحت سہولیت ایک کمیشن تشکیل دیا جائے. جو بڑی باتیں ہوتی ہیں جناب, وہ کھانے کھا رہے ہیں, ایسا کھا رہے ہیں. میں نے کہا چلیں وائی ناٹ, لیٹس ہیو اے کمیشن, ایک کمیشن تشکیل دیا جائے. پھر ایک میں نے اور پٹیشن فائل کی کہ جناب تمام قیدیوں کی سہولیات کے حوالے سے. پھر میں نے ایک اور پٹیشن فائل کی کہ جناب یہ اسلام آباد کی اپنی جیل کیوں نہیں, اڈیالہ جیل کیوں جانا پڑتا ہے. ٹھیک, اور وہ میری پٹیشن کے بعد جیل بننا شروع ہوئی. وہ بڑی مزدار بات ہے. وہ ساری پٹیشنیں ون فائن مارننگ, یعنی یہ آپ جو مرضی کہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو انہیں کلیئر کرنا چاہیے تھا نا کہ نہیں. گورنمنٹ کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل وغیرہ سارے پیش ہوئے, یعنی وہ صرف میری پٹیشنیں بھی ملاقات کی بنیاد پر ختم کر دیں گے لارجر بینچ کے سامنے. میرا تو سوال بڑا واضح ہے, جو مرضی آپ کہہ لیں, جس طرح مرضی کہہ لیں, یہ ویری ڈیفیکلٹ. اور میں تو تجویز کروں گا, میں آج آپ کے پروگرام میں تجویز کروں گا کہ کمیشن کا ہیڈ آپ کو بنا دیا جائے اور آپ کمیشن کے طور پر وہاں جائیں اور جا کر یہ ساری باتیں آپ خود بھی پوچھیں ان سے. آپ کو پابندی تو نہیں کوئی ہونی چاہیے نا, اور بالکل کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. لیکن زبردست کی بات ہے, کئی دفعہ ایسا ہے میں ملنے کے لیے گیا ہوں, میری تو اب اپنا 19 سپتمبر کے بعد اب ملاقات پہ ٹوٹل پابندی لگا دی. 1.5 گھنٹے کی میری آخری ملاقات عمران خان صاحب بشرا بی بی کے ساتھ ہوئی. بڑی تفصیلی, بڑی ڈیٹیل, میں نے سارا کچھ حالات اور واقعات بتا دی. یہاں میں جو سمجھتا ہوں, میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے سوشل اسٹریٹجی, پولیٹیکل اسٹریٹجی اور لیگل اسٹریٹجی وہ نہیں ہے جیسے اگر آپ یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی, یہ لیگل اسٹریٹجی نہیں ہے. نہیں, میں یہ نہیں بات کر رہا, میں وہ اسٹریٹجی تبدیل کرنے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک, جو ٹیک آن کرنے کا طریقہ کار ہوتا تھا. آپ کو یاد ہے جسٹس ثاقب نثار, جسٹس عمر عطا بندیال, اپنا کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر کیا ہو رہا ہے, اپنا پارلیمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا, ان عدالتوں سے میں نہیں سمجھتا کوئی امید کی بات ہے. اور اس کا تازہ ترین مثال آپ دیکھ رہے ہیں. آپ اختیار ولی صاحب, یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے سر. ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو مسلسل دوسری دفعہ پہنچ رہے ہیں وہاں پہ, ملاقات کا وہ شرف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اب ظاہری بات ہے اڈیالہ کی جیل جو ہے وہ آپ کی حکومت کے انڈر آتی ہے, لیکن صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو بھی جو ہے وہ اندر نہیں جانے دیا جا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور بھائی. منصور بھائی, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان سے ملاقات کے لیے, عمران خان سے ملاقات کے لیے ایک لسٹ بنتی ہے. لسٹ میں ایک اپروو لسٹ ہوتی ہے. پھر اس میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں, پھر خان صاحب کی اپنی بھی ایک مرضی ہوتی ہے کہ میں فلاں سے ملنا ہے, فلاں سے نہیں ملنا. پھر تو وہ تو سیکنڈ فیز کی بات ہے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کے اگر لسٹ میں نام نہیں ہے تو وہ وہاں پر کیوں جاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ وہاں پہ کوئی میڈیا سٹنٹ کرے, کوئی سوشل میڈیا کے لیے مواد پیدا کرے کہ آئے ہائے ظلم ہو گیا, ملاقات کے لیے آئے ہیں, ملاقات نہیں ہوئی. صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے کرنے کے اور بہت سارے کام ہیں. تو کیا چیف ایگزیکٹو صاحب جو ہے وہ صوبے کے اپنے جو ان کی مسند ہے جس پر وہ بیٹھے ہیں, براجمان ہیں, اس کے ساتھ وہ کوئی انصاف کر سک رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو وہاں پہ سچ کچھ نہیں ہو رہا. اختیار صاحب ایک کام کرتے ہیں نا, اختیار صاحب ایک کام کرتے ہیں, ظاہری بات ہے آپ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, حکومتی پارٹی ہے, آج یہ فیصلہ کر لیتے ہیں, طریقہ کار بتا دیجئے. اظہر صدیق صاحب اس کو فالو کر لیں گے کہ بھائی جان اگر آپ نے فلاں بندے کو ملاقات کروانی ہے تو یہ طریقہ کار ہے, پلیز آپ گائیڈ کر دیجئے. وہ تو عدالت نے, ہائی کورٹ نے وہ طے کیا ہوا ہے. جو نام یہ دیتے ہیں اس میں وہ نام جاتے ہیں ملاقات کے لیے. اس میں پھر خان صاحب کی اپنی ایک مرضی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو 10 لوگوں کے نام آئے ہیں اس میں سے یہ 6 لوگوں کو اندر آنے دیں, یہ 4 لوگوں کو مت. نہیں, 6 لوگوں کے نام جاتے ہیں سر, 6 لوگوں کے نام جاتے ہیں. اور آپ کی تعویل کے مطابق, آرگومنٹ کے مطابق وہ ایکچولی خان صاحب منع کر دیتے نہیں ہیں, 6 میں سے میں نے 2 سے ملنا ہے, 4 سے میں نے نہیں ملنا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. اس میں وہ خود پک اینڈ چوز کرتے ہیں. اس میں وہ نیگیٹو لسٹ میں
लोगों को डाल लेते हैं कि इनको ना आने दें, वो नहीं मिलना चाहते। इवन एक वक्त ऐसा आया था कि वो अलीमा खान से उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया था। इवन ऐसा एक वक्त आया था कि उन्होंने खुद अली यमीन से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। अली यमीन को खुद इन बातों का पता है, लेकिन अगर वो इजहार नहीं करते, वो कहते नहीं है, ये उनकी मर्जी है, लेकिन ये हकीकत है। और दूसरी बात ये है कि इस तरह बगैर शेड्यूल के, बगैर किसी लिस्ट के अगर आप जाते हैं तो इट्स ओनली एंड ओनली इट्स अ मीडिया स्टंट, इसके अलावा ये कुछ नहीं। और मेरे नजदीक ये इतना कोई बड़ा मसला है भी नहीं। पाकिस्तान के मसाइल और बहुत सारे हैं, इसके अलावा किसी और इशू पे बात की मसला तो इख्तियार साहब नहीं बन सकता कि अगर एक पार्टी जो कि एक पूरे सूबे पे इस वक्त हुकूमत कर रही है और वहां पे दहशतगर्दों के खिलाफ एक ऑपरेशन जो है वो जारी है, तो उसकी पार्टी के सरबराह से ही आप कोऑर्डिनेशन अगर ना करने दें तो आपके ख्याल में इससे एक सूबे की वर्किंग के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा? मेरे ख्याल में मंसूर साहब, ये जो 3 दिन पहले वाकया हुआ है, आपकी नॉलेज में होगा कि 19 जवान फौत हो गए थे, शहीद हो गए थे पाक आर्मी के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वो वहां पर मौजूद थे, बनू गए हैं। सीएमएच में जाके फिर उन्होंने जख्मियों से मुलाकात की। वजीर आजम साहब वहां पर मौजूद थे और उन्होंने अफगानिस्तान को एक वाज़ेह लाइन दे दी कि क्या आप पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं, या आप टेररिस्ट के साथ हैं। सेम टाइम जो सूबे का सो कॉल्ड, हम कह रहे हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, वो उस वक्त कहाँ पर थे? वो उस मुलाकात में भी नहीं थे, उस मीटिंग में भी नहीं थे, उस जनाजे में भी नहीं थे, उस तीमारदारी में भी नहीं थे, उस मौके पर भी नहीं थे, बल्कि वो चले गए। उन्होंने अफगानिस्तान के सफीर के साथ मुलाकात की और अफगानिस्तान के जलजले में यकजहती को प्रायोरिटाइज किया, उसको तरजीह दी और वहां पे नहीं आई। तो आप अंदाजा करें कि वेयर दे डू स्टैंड, वो कहाँ पे खड़े हैं, इनकी पोजीशन क्या है। तो मेरे ख्याल में ये पोजीशन जो है इनको खुद अपनी क्लियर करनी चाहिए कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ। अजहर सिद्दीकी साहब, ये जो पॉइंट ये कह रहे हैं, आज सहाफियों ने उनसे भी, गंडापुर साहब से भी ये सवाल किया था, तो उसका बड़ा अजीब सा उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनाजों के ऊपर सियासत हो रही है। सर, ये सियासत की बात तो नहीं है, ज़ाहिर बात है, आपके सूबे के अंदर इतना बड़ा दहशतगर्दी का एक वाक़या होता है तो आपको वहाँ पे आर्मी चीफ मौजूद हैं, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद नहीं है, सूबे की काबीना के मेंबर्स मौजूद नहीं हैं, वहाँ का लोकल एमएनए एमपीए मौजूद नहीं है, तो ये कोताही तो है। इसका मतलब प्रायोरिटीज़ आपकी जो है वो अडयाला जेल की तरफ है। मैं एक शेर अगर इजाज़त दें मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। खूब पर्दा है चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी। शेर उल्टा पड़ा है वैसे। बड़ी चलें, मैं ज़रा अपना ना समझने मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, यूँ कह लें। चलें इसको यूँ ले लेते हैं। वैसे वो यही समझते हैं। देखें ना, बड़ा दुख और अफसोस होता है, बड़ा दुख और अफसोस होता है अपना मंसूर भाई, किसी को नहीं बना सकते आपकी अपनी कि हमें ना, यानी मैं जब देखें पूरी दुनिया देख रही होती है, जब प्रोग्राम में बैठे हैं ना, मेरी हाथ तो मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बात कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता माजरत के साथ। ठीक, मैं आज कहूँ कि प्रोग्राम में बैठने से पहले आ जाएं, कुरान मजीद सामने रख लें या कसम खा लें, को माँ बाप को सामने रख कर आप बात सच करें तो हर्ज कोई नहीं। यानी आप देखें ना, शाह से शाह का वफादार ज़्यादा अच्छा, ये अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता। ये जिन्होंने जवाब देना उन्हें जवाब देना चाहिए, जब बस में नहीं है आपकी। आपने शायद सुना नहीं है बातें, यानी हाइब्रिड प्लस रिजीम के हवाले से आपको डाउट रह गया। आपके अपने प्रोग्रामों में बैठकर मैं, यानी राना सनाउल्लाह से वो मोहसिन नकवी के बारे में पूछा, आपको डाउट रह गया? नहीं, बल्कि मेरा सवाल ये है कि वो जनाजों में क्यों नहीं गए। मैं पहले एक बात कर लूँ, उसके बाद आपको याद है खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, वो कोयटा में जनाजों में नहीं गए थे। नहीं, देखिए मैं अब आपके सामने एक बात सामने रखना चाह रहा हूँ, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ ना, यहाँ जरा वो समझने की बात है। पहले तो बैठ के ये सारे सिनेरियो को रख के चले, मैं आपकी तरफ आता हूँ। यानी जिन मुलाकातों की बातें कर रहे हैं ना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस हवाले से, लिस्ट के मुताबिक ना तो अभी इमरान खान साहब ने इनकार किया, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आज मैं कह रहा हूं कमीशन तश्कील देने के हवाले से, और जो लिस्टें दी जाती है उस पर खुद बता दे सहाफी किए हुए हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, शिवा यूसुफ जी का नाम नहीं मैं ले रहा, मैं नाम नहीं ले रहा, और सहाफियों का जो मिलने के लिए गया, लिस्ट के मुताबिक मुलाकातें नहीं। अब ये छोड़ें इन बातों को, अब आते हैं अगली बात की तरफ। पहले तो ये तय कर लें कि पाकिस्तान के अंदर आपको आज तय करना पड़ेगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख लें, अफगानिस्तान की जंग के अंदर फिर गुड तालिबान बैड तालिबान, ज़रा हिस्ट्री उठाकर देख लेना। हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं ना, हम तो 3.5 साल से वफाकी हुकूमत के अंदर है ना। इससे पहले जो कुछ होता रहा है, पहले आज ये तो तय कर लेना, ज़रबे असब के अंदर ये एक बात तय हो गई, बड़ा ज़बरदस्त रहा, बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन हुआ। उसके बाद बाउंड्री आ गई, आपकी बॉर्डर लग गया, लाइन लग गई सारी,
اس کے بعد یہ سارے حالات اور واقعات کیا ہو رہے ہیں. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو بڑا سمپل سا ہے. آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف کوئی آپریشن نہ کریں؟ لیکن پہلے فرسٹ آف آل ڈیفائن کون کرے گا سر؟ سر چیف ایگزیکٹو جنازوں میں کیوں نہیں جا رہا؟ میرا سوال تیسری دفعہ میں سوال کر رہا ہوں. دیکھیے میں آپ کے سامنے اس حوالے سے تو مناسب جواب وہی دے سکتے ہیں، لیکن میں جو بات آپ کے یعنی آپ کے پاس جواب نہیں ہوں، آپ کہہ دیں، آپ اس طرح کہہ دیں. دیکھیں میں پہلی تو بات یہ اس کی ریزن ہے نا سر، اس کی ریزن ہے کہ آپ اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے. وہ ایک آپریشن کر رہے ہیں، صوبے کا چیف ایگزیکٹو اگر وہاں پہ نہیں جا رہا، وہ واٹ سارٹ آف سگنل از ہی سینڈنگ؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ جو آپریشن جیسا بھی آپریشن ہو رہا ہے، کوشچن یہ ہے کہ میجورٹی جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ایم پی اے وہ ساتھ نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتے یہ فیئر ہو رہا ہے. وہ اس آپریشن کے ساتھ نہیں ہے، وہ فیئرنس کی بات کرتے ہیں، وہ اس آپریشن کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں میں بتاؤں، وہ پالیسی گورنمنٹ کی اگر آپ اس کے ساتھ نہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ ہیں. کوشچن یہ نہیں ہے، کوشچن یہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بھئی آج دیکھیں پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے. لیٹس سٹک ٹو کے پی. اگر آپ نے مجھے بڑی اسٹیٹمنٹ دی، آپ نے کہا کہ ایم این ایز ایم پی اے سمجھتے ہیں کہ وہ آپریشن ٹھیک نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، اور خان صاحب کی طرف سے بھی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ بھی کچھ ایسے ہی ایک امیج، تو ٹھیک ہے. یعنی پھر آپ جو آپریشن ہو رہا ہے آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں، جن کے اگینسٹ آپریشن ہو رہا ہے پھر آپ ان کے ساتھ. دیکھیں یہ سوال نہیں ہے نا جی. میں آپ کے ساتھ میں پھر بتاتا چلوں آپ کے سامنے. آپ یا تو آپریشن کر رہے ہیں کوئی بارڈر پہ، ٹھیک ہے، آپ ایک علاقے میں کر رہے ہیں، وہاں لوگوں کے مسائل ہیں، پریشانی ہے، دقت ہے، آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کریں، کون روک رہا ہے آپ کو؟ ٹھیک، لیکن پہلے بیٹھ کے طے تو کر لیں سر. کیا طے کریں؟ آپ یعنی گولی کس کو مارنی ہے؟ دہشت گردوں. وہ دہشت گرد کون طے کرے گا؟ کیا کرے گا؟ کون طے کرے گا دہشت گرد؟ کون طے کرے گا؟ پاکستان کی افواج طے کرے گی. بس جو ان کے اوپر گولی چلائے گا وہ طے کریں گے دہشت گرد ہیں. دیکھیں یا ان کو پہلے روک لیں بھائی جان، ایک منٹ ٹھہریں، میرا سوال یہ نہیں ہے، ایک جگہ کرتے ہیں، پہلے فیصلہ کریں. سر میرا سوال یہ نہیں ہے، میں بڑی سیریس بات ہے. پاکستان کا قانون بڑا واضح ہے. پاکستان یا تو کہ پاکستان کے قانون میں ایسی گولی، ہر ایک کو گولی مارنے کا حکم ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس پہ. دہشت گردوں کو بھی تو بڑا آسان طریقہ ہے نا. آپ نے یہاں کیا کیا؟ یہاں بھی سی سی ٹی بنائی آپ نے، وہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ کسی کے نیفے میں پستول چل جاتی ہے، کسی کو پکڑتے مارتے. آپ نے دہشت گردوں کو نہیں چھوڑنا. میں کب کہہ رہا ہوں دہشت، لیکن آپ بیٹھ کر جو لوگوں کے وہاں مسائل ہیں، لوگوں کی بات جا کر سنیں، پارلیمنٹ بیٹھ کر طے کریں. نیفے میں پستول ان کے چل رہی ہے جو مبینہ طور پہ زیادتی مان لیا وہ افراد ہیں، ان کا موازنہ دہشت گردوں سے کیا جا سکتا ہے. میں تو آپ کے سامنے ایک پوزیشن رکھ رہا ہوں کہ پورے پاکستان کو آپ چلا کس طرح رہے ہیں. ریٹ آف دا پٹیشن کو جو ریٹ آف چھوڑے نا دا اسٹیٹ کو کوئی چیلنج کرے گا، سر پہ چھوڑے نا، ریٹ آف دا اسٹیٹ کو کوئی چیلنج کرے گا تو کیا اس کے لیے بیٹھ کے انتظار کریں کہ سر ایک منٹ ٹھہر جائیں، آپ اپنی گنز پکڑ کے رکھیے، گولیاں بعد میں چلائیے. پہلے ہم فیصلہ کر رہے ہیں. علی امین گڈھا پور سے جا کے پہلے پوچھ لیں کہ یہ سوال نہیں ہے. علی امین گڈھا پور کا کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے تو بتا دوں، علی امین گڈھا پور کا کوئی اس فیصلے میں کوئی تعلق نہیں. اس کے آپ کا عدالتی نظام موجود ہے، آپ کے پاس سسٹم موجود ہے. یا تو آئین کو بائی پاس کر دینا، آرٹیکل 10 اور 10. وہ ہماری اظہر صاحب، وہ ہماری افواج پہ گولیاں چلائیں اور ہم سے کہتے ہیں ہم آپ پہ گولی نہیں چلائیں گے، آپ کو پکڑیں گے. پہلے آپ کو کس نے کہا جو گولی چلا رہا مار دیں اس کو؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ گولی چلائے؟ سو مچ سر میں کب کہہ رہا ہوں آپ کو؟ آپ تو یہ آپریشن ہی اور کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں نا، یہ پتے کا آپریشن تو نہیں ہو رہا نا. میں نہیں یہ سمجھتا کہ یہ والا ٹاپک ایسا ہے کہ جہاں بیٹھ کر میڈیا پہ اس پہ ڈسکشن ہو. یہ آپ کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھیں، پارلیمنٹ بیٹھ کے لیٹس ہیو اے ڈیٹیل ڈسکشن. کچھ بیٹھ کے مکینکس طے کر لیں. کیا حرج کیا ہے اس میں؟ اختیار ولی صاحب، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے سب طے کر لیں بھائی جان. وہ ان کو بتائیے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ دہشت گرد کون ہے، تو ان کو سمجھائیے، ان کو بیٹھ کے گائیڈ کریں اور آپس میں اکٹھے بیٹھ کے اس چیز کا کوئی سلوشن نکال لیں. وہ بڑا اچھا شعر ہے نا کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. تو حضور پہلے تو آپ اپنی پوزیشن خود کلیئر کریں کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کس کے ساتھ آپ کی جو ہے یارانہ ہے اور کس کی آپ سپورٹ کر رہے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. جو پاکستانی عوام پر حملہ کرتے ہیں، جو پاکستان کی پولیس پر حملہ کرتے ہیں، جو پاکستان کی فوج پر حملہ کرتے ہیں، وہ پاکستان کے دشمن ہیں، خیر خواہ نہیں ہیں. اس میں کوئی ڈیبیٹ کی تو بات رہتی نہیں ہے، اس میں تو صلاح مشورے کی کوئی بات رہتی نہیں ہے، اس میں تو خان صاحب سے ملاقات کی کوئی جواز کوئی بچتا ہی نہیں ہے کہ آپ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ ہو گیا ہے، اب ہم نے انڈیا اور بی ایل اے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. دس از اے اسٹوپڈ ڈیبیٹ اینڈ کوسچنس. میرے خیال میں
اپنے اس میں رہ کر بندہ اگر دیکھے آربٹ میں کہ ہم پاکستان کے ساتھ بھی اگر نہیں کھڑے ہیں اس پہ بھی ہم نے پوچھنا ہے اور سوال کرنے ہیں اور اٹھانے ہیں۔ پچھلے 40 سالوں سے پاکستان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں یہ لوگ۔ اختیار صاحب یہاں پہ اختیار صاحب جو آرگومنٹ ہے وہ سر وہ آرگومنٹ ایک منٹ اختیار صاحب آرگومنٹ ایکچولی یہ بلڈ ہو رہا ہے کہ جس صوبے کے اندر یہ آپریشن ہو رہا ہے اس کے چیف ایگزیکٹو کو سیاسی جماعت کو اس کے ایم این ایز ایم پی ایز کیبنٹ ممبرز کو آن بورڈ لینا چاہیے، ان سے ڈسکس کرنا چاہیے، اس کے بعد جو مرضی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ وہ یہ آرگومنٹ ہے۔ چیف ایگزیکٹو واز بین کالڈ فار دی جنازہ، چیف ایگزیکٹو کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ وزیر اعظم بھی آ رہے ہیں، فیلڈ مارشل بھی آ رہے ہیں، وہ نہیں آئے۔ ان کی پرائیورٹیز دیکھیں نا کہ سیم ٹائم جب وہ بنو میں تھے، سی ایم ایچ میں کھڑے تھے، وہ افغانستان کے سفارت خانے میں چلے گئے، ان کے ساتھ ملاقات کر لی۔ ان کی پرائیورٹی کا اندازہ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس میں تو کوئی ابہام والی بات ہے ہی نہیں۔ یہ تو وہی لوگ ہیں نا جو کہتے تھے کہ ہم ان کو جو ہے پوسٹر دینے کے لیے تیار ہیں طالبان۔ منصور صاحب میں تو حیران ہوں، غداری کے سرٹیفکیٹ ایسے بانٹتے پھر رہے ہیں۔ غدار ہے یار، کو بات کرنے والے کی اگر نیشنل چینل پہ یہی رہے گا آپ کے پاس کہنے کے لیے کوئی ایک ثبوت ہے؟ آج کا دہشت گرد ہے جو ٹی وی پہ بات کر رہا ہے، جو میڈیا بات کرتا ہے وہ بھی دہشت گرد ہے۔ خدا رہا ہے یار، یہ چھوڑ دیں یہ طریقہ کار۔ یہ آپ نے ہر ایک کو دہشت گردی کا لیبل، آپ لوگ دہشت گرد رہے ہیں، ہسٹری اٹھا کر دیکھ رہے نہیں تو فیصلہ پڑھ لے جسٹس افتخار چودھری کا کہ ہر پارٹی کے اندر جو پارٹی ہے تو اس میں دہشت گرد وینگ ہے۔ ہمارے بارے میں ایسا کوئی فیصلہ موجود نہیں ہے۔ یہ خدا رہا دہشت گردی کا سرٹیفکیٹ بانٹنا چھوڑ دیں، اگر ہے تو آئے عدالتوں میں لے کر ایک ایک کر کے چلیں آپ بات کریں بات کریں ہر ایک کا یہی طریقہ کر شروع کیا ہوا ہے۔ یہ اپنی باری پہ بات ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے یہ اختیار صاحب بات کمپلیٹ کریں۔ اونچی کر کے آپ اپنی غلط مدعے کو سچ ثابت نہیں کر سکتے اگر آپ اپنی آواز اونچی کریں۔ بھائی کوٹوں کا نظام ہے، آئین پاکستان 1973 یہاں موجود ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں میرے کہنے سے مسئلہ نہیں حل ہونا؟ آپ نے تو غداری کو مذاق بنایا ہوا ہے، آپ تو مذاق ہی سمجھ رہے ہیں جیسے کسی ایک جان کی ویلیو کوئی نہیں ہے کسی اب، یعنی کیوں آئے چھوڑیں ان کو پھاڑ کر سائیڈ میں پھینک دیں، چھوڑیں اس ملک میں جنگل کا قانون پہلے ہے، اس کا جنگل کا قانون ایک ایک کر کے 27ویں ترمیم کے ذریعے کہہ دیں آئین پاکستان پہ عمل نہیں کرنا ہم نے۔ خدا رہا یار، یہ نہ کوئی ایسی بات ہے نہ واسطہ غداری سرٹیفکیٹ سے نکل آئے ہیں یہاں پر۔ وہ ایک ایک کر کے سر ایک ایک کر کے بات کریں۔ اختیار صاحب جی اپنے لچھن ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کے لچھن ٹھیک ہے ہی نہیں، یہ پھر دیکھیں، یہ پھر وہی بات ہے، خدا رہا کچھ سیریس لوگوں کو اس معاملے میں اٹھایا کریں جو الفاظی سے کچھ ملے گا، الفاظی سے کچھ ملے گا اس بات کا۔ سر بات تو کمپلیٹ ہو گئی۔ نہیں دیکھیں غلط بات ہے نا، وہ یہ ذاتیات کو چھوڑیں، آپ جواب دیں، آئین اور قانون کے مطابق بات کریں۔ میں ساتھ ہوں، میں سنوں گا۔ میں ذاتیات میں سے باہر آ کے سر بات کمپلیٹ کر لیں اختیار صاحب، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا منصور صاحب کہ آپ کے پروگرام کا ٹائم بڑا قیمتی ہے اور اس طرح کی فضول ڈسکشن آپ نے 3 بار ان سے سوال کیا، سوال کا جواب ڈسکشن تو بڑی ضروری ہے۔ آپ کرتے ہیں کبھی سیریس ہو کے سوچا کریں، آپ 100 بار اگر ان سے سیریس ہو کے سوچا کریں، قرآن مجید پڑھ لیں، سنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹ پڑھ لیں۔ خدا رہا یار، یہ اتنی بڑی پارٹی ہے اور آپ ایسے سر ان کو عزیز صاحب بات کمپلیٹ کریں۔ جی جی ان کو یہ پتا ہے کہ میں اس وقت ڈیجیٹل سورس پر بیٹھا ہوا ہوں نا، یہ اس لیے یہ اس ایج کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ چلیں لیٹس کم ٹو دی ٹاپک سر، لیٹس کم ٹو دی ہے نان سیریس شخص آپ ہیں، ایک غیر سنجیدہ شخص۔ یار یہ چھوڑیں اس بات کو، پتہ نہیں ہے۔ دیکھو یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے ٹاک شو، ایک ہوتا ہے کراس شو۔ اگر آپ نے کراس شو کرنا ہے تو پھر آ جائیے اسٹوڈیو میں کر لیتے، لیکن اگر آپ نے ٹاک شو کرنا ہے تو آپ ارے نہیں سر یہ کوئی دنگل تو نہیں ہے نا سر، ویسے ڈیبیٹ کر رہے ہیں یار، خدا رہا یار۔ نہیں اختیار صاحب چلے اب اپنی باری پہ اختیار صاحب کی باتیں سن، میں آپ کی غلط باتیں سنتا ہوں، میں آپ کی غلط باتیں سن لیتا ہوں، تحمل سے برداشت بھی کر لیتا ہوں۔ میں کون سی بات غلط کرتا ہوں اگر یہ اس طرح باتیں کرنی ہیں آپ کو؟ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ میں سچ بولنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ میں قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہوتا ہوں، میں آپ بتا دوں آپ کو۔ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات کو کاٹے نا، مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیجیے۔ اختیار صاحب کریں، بات کمپلیٹ کریں آپ۔ اب ان کو بتائیں کہ دوسرے کی باری میں بات سر ہوگی نا بات۔ اختیار صاحب میں نے کہہ دیا، آپ اپنی بات پلیز کمپلیٹ کریں۔ لیٹس کم بیک ٹو دی ٹاپک۔ ان کا جھوٹ سنتے ہوئے بندے کے کالے بال سفید ہو جاتے ہیں، ہم پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں، اس کے باوجود یہ بولے جا رہے ہیں۔ بھائی تحمل سے سنو، آپ اپنی باری پہ اپنی بات کریں۔ لیٹس کم ٹو دی ٹاپک سر، لیٹس کم ٹو دی ٹاپک۔ جی ٹاپک یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشن زیادہ نہیں ہے، کیا آپ پاکستان کے ساتھ ہیں یا نہیں؟
बस आपने फैसला ये करना है, मैं ज्यादा लंबी बात करता ही नहीं हूं, ये फैसला आप करें, आपकी जमात करे, आपका लीडर करे, क्योंकि आपके मामला जो है वो लगते नहीं है कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वरना आपका चीफ मिनिस्टर वहां पे खड़ा होता। बीएलए के वाक़े पर जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या था, आपकी स्टैंडिंग कहीं और थी, आप इंडिया की बोली बोल रहे थे। जब पाकिस्तान पे हमला हुआ इंडिया का, उस वक्त आप कहीं और थे। तो बात यह है ना, हम फिर भी कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी बने, पॉलिटिकल कुव्वत बने, अपनी मुल्क के साथ बैठे, रियासत के साथ बैठे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप असली वोटों से, जाली वोटों से, सारा फार्म 47 से या 1947 से आपकी हुकूमत इधर अगर तीसरी बार बन ही गई है, तो अब अपने कुछ फराइज आपके बनते हैं, उसको अदा करें। और सर इनको रिप्लाई कर सर एक मौका दें। ओके रिप्लाई 20 सेकंड सर, 20 सेकंड सर। हमारा सूबा जल रहा है, लोग मर रहे हैं, और आप अपनी गंदी सियासत। जी सर 20 सेकंड सर जी। हमें पंजाब वगैरह में मरते हुए लोग नजर नहीं आ रहे, ये जो कुछ सैलाब का मामला है, छोड़ें इस बात को। मैं बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, मोदी का जो यार है गद्दार है, मैं नहीं कहता सर। इनके घर कौन आता था? आमों की पेटियां कौन लाता था? साड़ी कौन लाता था? गुलभूषण यादव में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नवाज शरीफ के बयान पढ़ लें। रोग यार खुदारा ये मत सिखाएं हमें बैठकर, आप गद्दारी के सर्टिफिकेट आप बांटते हैं, हम नहीं गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं। बात बड़ी वाज़ेह है, सिंपल सा इशू है। आपके पास नेशनल इशू में बैठने पे हिम्मत ही नहीं है। आए डिबेट करें इसके ऊपर, लेट्स हैव अ डिबेट इन पार्लियामेंट में अंदर बैठकर बात करें इसके ऊपर। मजा है ना कि आप वाकई एक नेशनलिस्ट सोच रखते हैं। आप ये छोड़ दें इस बात को। हमसे बड़ी मुबे वतन जमात नहीं है पाकिस्तान के अंदर, नोटेड डाउन। हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज आज तक किसी रिकॉर्ड के ऊपर ऐसी नहीं है। 9 मई का वाकया डालते रहते हैं, 9 मई। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, इख्तियार वली साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुनी, यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है और वहाँ पे भी एक नई कंट्रोवर्सी का आगाज हो गया, कुछ उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात करेंगे शहर इक़्तिदार की छोटी अदालत की, जो बड़ी खबरों का मरकज बन गई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोकने का फैसला हो, चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का फैसला हो, या फिर एडवोकेट ईमान मजारी की चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ हरासानी का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज गैर मामूली हलचल देखी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उन 6 जजेस में शामिल थे जिन्होंने एग्जीक्यूटिव की अदलिया के मामलों में मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। इसके अलावा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली का केस भी सुन रहे थे, लेकिन मुबैना जाली डिग्री केस सामने आने के बाद उन्हें मजीद केस की समाअत से रोक दिया गया था। गुज़िश्ता बरस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाली डिग्री की बुनियाद पर शिकायत फाइल की गई थी। उसके बाद एक वकील मियां दाऊद ने जज को काम करने से रोकने की दरख्वास्त दायर की थी। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुबैना जाली डिग्री केस की समाअत की, तो दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद एडवोकेट मेडिकल इमरजेंसी के बायस अदालत में पेश ना हो सके, जिसके बायस केस में इल्तवा लेने की खबरें भी सामने आईं। लेकिन हैरानकुन तौर पर जब अदालत का आज हुक्मनामा सामने आया तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम करने से रोक दिया गया। दूसरी जानिब एडवोकेट ईमान मजारी और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के दरमियान तनाज़ा अदलिया के वक़ार को मजीद नीचा दिखा रहा है। ईमान मजारी की जानिब से चीफ जस्टिस के खिलाफ हरासमेंट का इल्ज़ाम और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करना और फिर चीफ जस्टिस का एंटी हरासमेंट कमेटी की सरबराही तब्दील करना, ये सब एक ऐसी अदलिया की तस्वीर पेश करते हैं जो लगता है अपने अंदरूनी इक़्तिदार के खेल में उलझी हुई है। जबकि एडवोकेट अदनान इकबाल की ईमान मजारी के वकालत की लाइसेंस मनसूखी की दरख्वास्त इस आग में मजीद ईंधन डाल रही है। इसी पे मजीद बात करेंगे। 2 सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं साकिब बशीर साहब और इमरान वसीम साहब। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब बशीर साहब, आपसे सबसे पहले आगाज करना चाहेंगे। अनप्रेसिडेंटेड है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से इतनी खबरें डेवलप हो रही हैं, आखिर चल क्या रहा है वहां पर? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। एक तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो आप जो कह रहे हैं कि ख़बरों का मरकज़ बना हुआ है, और ये आज से नहीं है बल्कि ट्रांसफ़र जजेस जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं तब से लेकर अब तक कहीं ना कहीं जो सूरत हाल है वो गंभीर हमें नज़र आती है, अदलिया में तकसीम नज़र आती है। आज जो कुछ हुआ मेरा ख्याल है ये ऐसी कोई प्रेसिडेंट तो हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा काम हुआ है जिसकी कोई मिसाल हमें नहीं मिलती
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دو ججز بیٹھے اور اپنے ہی برادر جج کو کام سے روک دیا گیا. کام سے روکنے کے حوالے سے یا ان کو عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے یا ان کے خلاف کسی قسم کی مس کنڈکٹ کی کارروائی کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل ایک واحد فورم ہے جو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ مطلب سپیریئر جوڈیشری کے ججز کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے. لیکن یہ انہونی کہاں پہ ہوئی؟ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہونی ہوئی. گزشتہ روز بھی ایک انہونی ہوئی کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جن کے خلاف ایک جو کمیٹی تھی ہریسمنٹ کی جسٹس سمر رفعت امتیاز کی 17 جولائی کو چیف جسٹس نے ہی اس کمیٹی کے بنانے کی منظوری دی تھی. تو گزشتہ روز وہ کمیٹی بھی تبدیل کر دی گئی جس لمحے وہ ان کے خلاف ایک ہریسمنٹ کی کمپلینٹ فائل ہوئی. تو یہ ایسا بھی منظر ہم نے جو ہے وہ پہلے نہیں دیکھا. تو یہ ایک بدلتی صورتحال عدلیہ کو بطور ادارہ کمزور کر رہی ہے. اس میں آپ کسی ایک فریق کی بات کریں یا دوسرے فریق کی بات کریں، لیکن عدلیہ بطور ادارہ کمزور ہو رہا ہے. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیڈ ہیں، اسلام آباد کی جو جوڈیشری ہے اس کے ہیڈ ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو اگر کچھ جو سلجھا سکتا ہے تو وہی سلجھا سکتے تھے یا سلجھا سکتے ہیں. لیکن ان کی جانب سے ہی دو قسم کے آرڈر، ایک کل اور ایک آج ہونا، میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ معاملہ رکنے والا ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور جو ایک تقسیم ہے جو پہلے بھی آپ خطوط کی شکل میں دیکھ لیں، آپ فل کورٹ میٹنگ ہوئی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ٹرانسفر ججز کے خلاف وہاں پہ معاملہ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ. اچھا، اس میں ایک اور چیز کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور دو اور ٹرانسفر ججز کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشنر ہیں. ان کی اپیل اس وقت بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہے ٹرانسفر کے کیس میں. تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہمیشہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کی جاتی ہے کہ اگر جو ہے وہ کسی جج کا کسی دوسرے کے خلاف کوئی کیس چل رہا ہے یا کسی انڈیویجول کا آپس میں کوئی ایسا کلیش آ رہا ہے تو ہمیشہ سے جج پر اعتراض ہو جاتا ہے کہ کیونکہ آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو آپ یہ کام نہ کریں. یا ججز خود بھی بعض اوقات جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں اور بینچز سے الگ ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ جسٹس سرفراز ڈوگر جن کے خلاف جسٹس طارق محمود جہانگیری سپریم کورٹ میں ان کا کیس انہوں نے نہ صرف سنا بلکہ ان کو کام سے بھی روک دیا. یہ آپ دیکھیے گا آئندہ آنے والے دنوں میں جب یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچے گا اور وہاں جا کر کھلے گا تو اس کو میرا نہیں خیال کوئی سنبھال سکے گا. عمران وسیم صاحب، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی تعیناتی سے پہلے یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ کافی زیادہ آپس میں اختلافات ہیں، ان کا رستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور شاید جب ان کی تعیناتی ہو جائے گی مستقل طور پہ وہ اپنے عہدے کو سنبھال لیں گے، اس کے بعد سے شاید یہ کنٹروورسیز ختم ہو جائیں گی. لیکن کنٹروورسی تو ہر ہفتے بڑھتی جا رہی ہے، نئے کیسز سامنے آتے جا رہے ہیں. جی بالکل منصور بھائی، آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ جب سرفراز ڈوگر صاحب کا ٹرانسفر ہو رہا تھا، ان کے ٹرانسفر سے پہلے بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تھے ان کے اپنے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے عامر فاروق صاحب، ان کے ساتھ بھی اختلافات موجود تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو عامر فاروق صاحب ہیں ان سے متعلق بھی ایک خط جو ہے وہ 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو بھی لکھا تھا اور اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائصہ سے ملاقات بھی کی تھی. لیکن ایک تو میں تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہوں گا منصور بھائی آپ کی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یہ چھوٹی عدلیہ نہیں ہے، یہ اسلام آباد کی سب سے بڑی عدلیہ ہے. جو سپریم کورٹ ہے وہ تو وفاق کی سپریم کورٹ ہے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، لیکن اگر اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد ہائی کورٹ سب سے بڑی عدلیہ ہے. لیکن یہاں پہ جو اختلافات ہم دیکھتے تھے عامر فاروق صاحب کے دور میں، ان کے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہونے کے بعد اب جو اختلافات ہیں اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ شدت نظر آ رہی ہے. اور آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا ہے اس کی توقع نہیں تھی، کیونکہ دیکھیں جو خود پٹیشنر ہے جہانگیری صاحب کے خلاف میاں داؤد صاحب، وہ آج کمرہ عدالت میں نہیں تھے. ان کی جانب سے التوا کی درخواست آئی تھی میڈیکل گراؤنڈ پہ کہ آج کی سماعت کو آپ ملتوی کر دیں. ان کی طرف سے کوئی معاون وکیل پیش ہوئے تھے کہ میاں صاحب جو ہیں، میاں داؤد صاحب جو ہیں بیمار ہیں تو آج سماعت نہ کی جائے. اور پھر اس کیس کا جو آرڈر ہے جس میں جسٹس جہانگیری صاحب کو کام سے روکا گیا ہے، اس میں نوٹس بھی کیے گئے ہیں. جو رپورٹ کیا گیا ہے اس میں اٹارنی جنرل صاحب کو اس نقطے پہ نوٹس کیا گیا ہے کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے یا درخواست قابل سماعت نہیں ہے. تو اس پہ آ کے اٹارنی جنرل صاحب جو کہ فیڈریشن کے لا آفیسر ہوتے ہیں، انہوں نے آ کے عدالت کو جو ہے وہ اسسٹ کرنا ہے.
تو جب ابھی یہ طے ہی نہیں ہوا کہ آیا کہ یہ درخواست جو ہے وہ قابل سماعت ہے قابل سماعت نہیں ہے، تو اس لیے بڑا حیران کن نظر آتا ہے کہ آپ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہی جو میاں داؤد صاحب کی درخواست میں ایک استدعا ہے کہ جب تک اس پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا جج صاحب کو جوڈیشل کام سے روک دیا جائے، آپ نے تو وہ ریلیف جو ہے وہ میاں داؤد صاحب کو دے دیا۔ وہ ریلیف تو آپ نے اس درخواست کے قابل سماعت ہونے پہ آپ نے اس کو دینا تھا۔ لیکن اس آرڈر سے ایک اور چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ جو آرڈر رپورٹ کیا گیا ہے، اس رپورٹ کیا گیا آرڈر کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جب تک سپریم جوڈیشل کونسل جہانگیری صاحب کے خلاف جو ان کی مبینہ ڈگری کا معاملہ ہے اس کا فیصلہ نہیں کرتی، یہ کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے اس آرڈر میں سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی غیر محسوس انداز سے کہا گیا ہے کہ آپ جہانگیری صاحب کے خلاف جو پٹیشن ہے، جو شکایت ہے، اس کو ٹیک اپ کر کے ڈیسائیڈ کریں۔ آپ کے فیصلے کے بعد ہم اس کیس کو جو ہے یہاں پہ ٹیک اپ کریں گے۔ ثاقب بشیر صاحب، اسی کے ساتھ معاملہ ایمان مزاری کے حوالے سے بھی ہے۔ بڑی تلخی ہوئی پچھلے ہفتے چیف جسٹس اور ایمان مزاری کے درمیان، اور اس کے بعد جو اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی ہے اس میں شکایت کا درج ہونا، راتوں رات اس کی جو سربراہ ہیں انہیں تبدیل کر دینا، کیا اس طرح ممکن ہے، یہ کیا جا سکتا ہے کہ راتوں رات جو ہے جو ایکچولی جن کے اگینسٹ کمپلینٹ فائل ہوئی ہے وہی اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی کی سربراہ کو تبدیل کر دیں؟ نہیں، بالکل بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ آرڈر نہیں کر سکتے اپنے جج کو کام سے روکنے کا، اسی طرح آپ ہراسمنٹ کی کمیٹی کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو تبدیلی ہوئی ہے کل یہ ہراسمنٹ کمیٹی میں جسٹس انعام امین مناس ان کو کمپیٹنٹ اتھارٹی بنایا گیا ہے، تو اس کی ایک کاپی بھی آج سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ان کے خلاف درخواست گزار ہیں ایڈوکیٹ ایمان مزاری، انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں اس میں اضافی ایک دستاویز کے طور پر جمع کروائی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر میری رائے ہے کہ یہ بھی مس کنڈکٹ میں آتا ہے کہ اتنے بڑے عہدے پر وہ تو ان کو تو ایگزامپل بننا چاہیے۔ اتنے بڑے عہدے پر اگر بیٹھ کر اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس کا کیا جو ہے وہ اثر جائے گا۔ وہ جسٹس بابر ستار پچھلے دن انہوں نے لیٹر لکھا تھا، تو اس خط میں انہوں نے ایک بات لکھی تھی کہ ہم کنگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اپنے انہوں نے کہا ججز اور چیف جسٹس جو ہے کنگ نہیں ہے، اور انہوں نے اس ایگزامپل کو آگے اس طرح بڑھایا تھا کہ آئے روز ہمارے پاس کہیں سی ڈی اے سے، کہیں انٹیریئر سے، کسی بھی منسٹری سے، کسی بھی ادارے سے کچھ افسران آتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کنگ نہیں ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے لیکن اس کے کوئی حدود و قیود ہیں، اس کے تحت آپ نے وہ اختیار استعمال کرنا ہے۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ کل اور آج کے واقعات یہ عدلیہ کی ہسٹری میں مطلب یہ یاد رکھنے والی چیزیں ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، اور یہ معاملہ جو ہراسمنٹ والا ہے میرا خیال ہے اس کو بہتر ہوتا کہ وہ ہراسمنٹ کی کمیٹی کو نہ چھیڑتے۔ اس کی وجہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل جو پہلے بات کی کہ اگر کسی جج کو آپ نے کام سے روکنا ہے، آپ نے اس کو فارغ کرنا ہے، گھر بھیجنا ہے، اس کے خلاف کمپلینٹ رکھنی ہے، خارج کرنی ہے، نوٹس کرنا ہے، انکوائری کرنی، جو کچھ کرنا ہے ایس جے سی نے کرنا ہے۔ تو جب ایس جے سی نے کرنا ہے تو آپ ان کو کرنے دیتے، پھر اس میں ان کے جو کمیٹی تھی اس کے آرڈرز کو یا اس کی پروسیڈنگ کو چیلنج کیا جا سکتا تھا، کوئی اور 100 طریقے تھے، لیکن یہ طریقہ بالکل بھی درست نہیں ہے جب آپ دوسروں کے لیے آرڈرز کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ممبر تھے ایک ادارے کے، ان ممبر صاحب کو ہٹایا گیا کہ ان کی وہاں پر اپوائنٹمنٹ تھی یا ان کے جو اختیارات تھے انہوں نے کو تجاوز کیا۔ تو اس قسم کے فیصلے جب اسی عدالت سے ہو رہے ہوں اور وہ عدالت اپنے لیے جب فیصلہ کرنے پہ آئے تو ساری نارمز، ساری اخلاقیات، موریلٹیز، لاز، آئین، ہر چیز بھول جائے، تو اس کا میرے خیال میں پھر اس جو بطور ادارہ ہے اس پر تو بڑا اثر پڑتا ہے۔ عام سائلین ان کا ایک اعتماد ہوتا ہے نا کہ یہ ایک آئینی عدالت ہے، یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ تو جب لوگ یہ دیکھیں کہ یہ جو سربراہ ہیں یا جو جج ہیں وہ تو خود جو ہے سارا کچھ اپنے کے لیے کرتے جا رہے ہیں، تو ان کا وہ اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اعتماد عام آدمی کا عدلیہ پر ختم ہونے سے میرے خیال میں ہمارا ادارہ جو ہے عدلیہ بطور ادارہ کلیپس ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے۔ عمران وسیم صاحب، اسی معاملے کے اندر چونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ایمان مزاری کے لائسنس منسوخی کے لیے بھی ایک درخواست آج دائر کی گئی ہے، اور بڑے نامی گرامی سنائے وکیل ہیں جو ماضی میں بھی بڑی اہم پٹیشنز جو ہیں وہ فائل کر چکے ہیں۔ وکلا برادری کے اندر کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں منصور بھائی، یہ جو ایمان زینب مزاری صاحبہ کا جو معاملہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو مس ہینڈل بھی کیا گیا ہے اور اس میں سیاست بھی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم سیاست کی بات کر لیتے ہیں کہ جب وہ ماہر بلوچ کے کیس میں ان کا نام ای سی ایل سے
نکالنے کے حوالے سے پٹیشن میں جو ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی، اگلے دن جب چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی وضاحت آ گئی تو میرے خیال سے یہ معاملہ یہیں پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا، اور جو ہراسمنٹ کی اپلیکیشن ایمان زینب مزاری صاحبہ نے دائر کی ہے، معذرت کے ساتھ میری اپنی رائے کے مطابق وہ ایمان زینب مزاری صاحبہ کی ورکنگ پلیس نہیں ہے، ان کی ورکنگ پلیس جو ہے وہ ان کا چیمبر ہے، وہاں پہ وہ کام کرتی ہیں اور ہائی کورٹ میں وہ پریکٹس کے لیے آتی ہیں، اپنی پریکٹس کے لیے آتی ہیں۔ لیکن چلیں ایک لمحے کے لیے اس آرگومنٹ کو بھی آپ سائٹ پہ کر دیں۔ ابھی ثاقب بھائی نے جو کہا کہ جہاں پہ مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے جج صاحب کے سننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور 5 ججز نے جو سرفراز ڈوگر صاحب کے خلاف سپریم کورٹ میں کمپلینٹ فائل کر رکھی ہے، اس کے بعد آج جیسے ثاقب بھائی نے کہا کہ ڈوگر صاحب کو یہ پٹیشن نہیں سننا چاہیے تھی، یہی اصول یہاں پر بھی سمن عفت امتیاز صاحبہ پہ بھی اس کا جو ہے وہ اطلاق پھر ہونا چاہیے۔ اس 5 ججز کے لیٹر میں یا جو 5 ججز کی جو پٹیشن ہے اس میں پھر سمن عفت امتیاز صاحبہ بھی ہیں، اور پھر سمن عفت امتیاز صاحبہ نے جو کمیٹی بنانی تھی اس کمیٹی میں خود بھی شامل ہو گئیں، اس کمیٹی میں جیسے صدر اعجاز ساکھ صاحب کو بھی انہوں نے شامل کر لیا، تو یہاں پر بھی وہ مفادات کا ٹکراؤ تو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ کمیٹی کو تبدیل کرنے کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ معاملہ جیسے مس ہینڈل کیا گیا، اور آپ نے ابھی بات کی کہ وہ خدائے خدمتگار وکیل جو کہ بڑے نامور ہیں اور مختلف اس قسم کی پٹیشنز وہ دائر کرتے رہتے ہیں، جیسے ایمان زینب مزاری کے لائسنس کی کینسلیشن کی یا معطلی کی انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے، تو تھوڑا سا اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انتظار کر لیتے، کوئی اور خدائی خدمتگار بھی آ جاتا، اور وہ جو ایمان زینب مزاری کی جو کمپلینٹ ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی جج کے خلاف کارروائی ہے سپریم جوڈیشل کونسل ہی کر سکتی ہے، تو کوئی خدائی خدمتگار آتا، پٹیشن فائل ہوتی، اس پہ کوئی بینچ بن جاتا، اور وہ بینچ جو ہے وہ سمن عفت امتیاز صاحبہ کی جو بنی کمیٹی ہے اس کو کام سے روک دیتی، ڈائریکشن دے دیتی، کمیٹی یہ قانون کے مطابق نہیں بنائی گئی، اس میں کمیٹی ہراسمنٹ کمیٹی کے سربراہ خود نہیں بیٹھ سکتی تھی، جو کمیٹی بنانی تھی اس نے تو سربراہ کو رپورٹ پیش کرنی تھی، اگر سربراہ خود کمیٹی میں شامل ہو گئی تو پھر اس کمیٹی کی رپورٹ کس کے پاس جائے گی، اس کمیٹی کی رپورٹ کو ایویلویٹ کون کرے گا، اس کمیٹی کی رپورٹ کے اوپر آرڈر کون کرے گا؟ تو میرے خیال سے مس ہینڈل ہوا ہے معاملہ، زیادہ بہتر انداز سے چیز ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ عمران وسیم صاحب، ثاقب بشیر صاحب، 2 سینئر کورٹ رپورٹرز ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ناظرین کیا صورتحال چل رہی ہے اس سے ہمیں آگاہ کر دیں۔ پروگرام سے اب تک لیتا ہی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔